दुरैद बरवक्त वहाँ पहुँच गया था। रुबाइशा को लगा था कि ये सब दुरैद ने किया था। दुरैद ने इसकी गलतफ़हमी दूर ना की थी। दुरैद इस वक्त इसे यहाँ से भेजना चाहता था। इस वक्त इस लड़की के साथ इसकी अपनी बहन की इज्जत को ख़तरा था। वो शख्स जिसे उन्होंने बचपन में ज़लील किया था, आज वो शख्स ड्रग और माफिया की जाने माने नाम का राइट हैंड था। वो इस वक्त इसे यहाँ से निकालना चाहता था, क्योंकि वो कोने में लगा वो छोटा सा कैमरा देख चुका था। इसे इस लड़की जो कल ही इसके निकाह में आई थी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो इसकी इज्जत ज़रूर थी। इसने सब सोच समझ कर किया था। कैमरे में दूसरी तरफ ये दिखाया गया था, इसने इस लड़की के साथ कुछ गलत। मैं कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, बस इस चार दीवारी में रहने दो, इसने धीमे लहजे में कहा। रुबाइशा हक बस थी। वो बेबस हुआ। इसी लम्हे वो कुछ भी खराब करने की पोजीशन में नहीं था। पागल हो, ये रिस्क में नहीं ले सकता। मेरा बाप जान से मार देगा मुझे। मुझे तब से रिलैक्स अंदाज में सोफे में बैठा था, उठ खड़ा हुआ। इसे पैसे फेंकने से यहाँ से जाने का कहा और एक न बार इस मंज़र से निकल जाती, इसके बाद वो इसे सब क्लियर कर लेता। मैं कहाँ जाऊँगी इस वक़्त? वो जाने को तैयार नहीं थी। यही चीज़ इसे फ़िक्र और तैश दिला रही थी। कोई ठिकाना नहीं है मेरा अब के इसने इसकी आँखों में देखकर कहा, जब कोई नदामत ढूँढने पर भी नहीं मिली थी इसे। रुबाइशा हक़, ये मेरा मसला नहीं है, जहाँ मर्ज़ी जाओ मेरी बला से। वो चीख़ा, उन्होंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मुझे लगा ही नहीं था कहीं यहाँ खुद की कीमत लगवा बैठूँगी। इसने खुद पे गिरे इन नोटों को देखकर कहा। इसका इशारा आपा की कही बातों पर था। वो समझ कर भी नासमझ बन गया। वो सती के वक़्त बहुत रोई थी। बासित ज़िया ने पहली बार दुरैद की आँखें नम देखी थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि वो इसे अपनी बहन कितनी अज़ीज़ है। वो इसे अपने घर लाया था, वो घर जो हमेशा से वीरान रहा था। इसे गहरी साँस भरी। वो सारे रास्ते भी रोती आई थी। ये सच था कि बासित ज़िया को रबाब में कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा था, कि इसने हमेशा से इसे एक शागिर्द की और दोस्त की बहन की हैसियत से देखा था। लेकिन अपनी बहन की हालत देखते इसने फ़ौरन फ़ैसला लिया था। इसे मोहब्बत जैसी खराफात जैसे पर यकीन नहीं था। वो सिर्फ दुर्द यासानी को टूटा हुआ देखना चाहता था, और ये भी तभी मुमकिन था जब इसकी बहन को तकलीफ पहुंचती। क्या वो ये सब कर पाता? इसने सब प्लान कर लिया था, अब न जाने वो इसके में कामयाब होता या नहीं। उतरो, इसने गाड़ी रोकते ही कहा तो वो भी आहिस्तेगी से उतर गई। रबाब ने तमन्नाम आंखों से इस घर को देखा, जहाँ ना रोशनी थी, ना कोई खुश आमदीद कहने वाला। इसने कदम रखे तो सारे एहसासात पर ओस पड़ी। घर की सारी बत्तियाँ गुल थी, जो बासित ने चलाई नहीं। ना कोई सजावट थी, ना कुछ। शायद इनका कमरा ऐसा ना हो। इसके दिल से आवाज़ आई, लेकिन बासित के पीछे इसके कमरे में जाकर इसका दिल भारी हुआ। तो क्या इस शख्स के कोई जज़्बात नहीं ना थे शादी के लिए? चेंज कर लो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। गेट बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ। रबाब ने झटके से सर उठाकर इसे देखा। आज के दिन इसे क्या काम हो सकता है? लेकिन कहने की हिम्मत वो कहाँ रखती थी। वो निक वो निकल गया तो वो वहीं सोफ़े में बैठ गई। कमरा साफ़-सुथरा था। इतना सामान ना था। इसे वो कमरा कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। लेकिन वो जानती थी कि इन्हें कल यहाँ से चले जाना है। शायद बासित ने इसलिए ये घर सजाया ना हो। दिल ने खुद ही तसल्ली दी थी। इसने उठकर चेंज किया और वहीं सोफ़े पे बैठ गई। हज़ारों सोचों ने इसके दिमाग पे गलबा किया था, लेकिन खिड़की की हर होती दस्तक पर वो चौंकी। बारिश हो रही थी शायद। इसने घड़ी पर डाली जो 1:30 बजा रही थी। इसने गहरी साँस भरी। हाल में फिर से खामोशी छा गई थी, क्योंकि अब फैसला सुनाया जाना था। सबके चेहरे फ़िक्र से लाल थे। सिर्फ़ एक तबरेज़ शाह था जो पुरसुकून बैठा था, जिसे जैसे जानता हो कि कामयाबी इसी का मुकद्दर है। इसकी नज़र सबसे होती इस लड़की पे पड़ी, जो सख्ती से आँखें मीजे मुँह में कुछ बड़बड़ा रही थी, शायद कुछ पढ़ रही थी। सो मिस वक़ार के आने से पहले हम फ़ैसला कर चुके हैं कि ये टेंडर किसको देना है। लेकिन मिस वक़ार, का काम इतना अच्छा था कि हम फ़ैसला बदलने पे मजबूर हो गए। तबरीज़ की नज़र अब भी इस लड़की पर थी, जिसने अपना नाम सुनते फ़ौरन आँखें खोली थी। आँखों में एकदम चमक आई थी। ये टेंडर तबरीज़ का है, लेकिन आधा काम आप मिस वक़ार को सौंपा जा रहा है, यानी आपको ये टेंडर 3 माह में इकट्ठा करके देना होगा। इसके कहने की देर थी कि इन दोनों की आँखें मिली थी। इसने इसे देखते फ़ौरन नज़रें बदली थी। वो यहाँ कैसे और क्यों नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो जानती थी कि बिज़नेस की दुनिया में इसका सामना तबरेज़ से होगा, लेकिन इतनी जल्दी। इसकी साँसें हलक में अटकी थी। दिल खौफ से लर्ज़ा था।
اتنی جلدی یا خدا، اس نے یہاں وہاں دیکھتے اپنی بے چینی کو ختم کرنا چاہا اور پھر گہری سانس لی۔ کل ہی کیوں، آج کیوں نہیں، اس نے ہمت کرنی تھی۔ اب ان دونوں کا نام پکارا گیا تو دونوں نے باری باری ان سے مصافحہ کیا۔ مس، فورن کمپنی کے مینیجر نے اس کا نام پوچھنا چاہا۔ مائی سیلف، منت، منت وقار، اسے کہتے مارکس نیچے کی اور مسکرائے، اور یہ دھب دھب آسمان تبریز شاہ کے سر پہ گرا تھا۔ 2 سال، 1.5 سال اس عورت نے اسے اپنے پیچھے ذلیل کروایا تھا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس نے اسے، اور وہ یہاں اسے اپنے مقابل ملی تھی۔ اس نے اس پر سے نظریں ہٹائیں، اس کی پیشانی پہ بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ کرنے سے اس نے مٹھیاں بھیجی، اور پھر حیرت کا دوسرا جھٹکا اسے تب لگا جب سامنے موجود لڑکی اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھیجی کے دوران منت نے غلطی سے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اب سب الوداع کہتے نکل رہے تھے۔ سب نے اپنے مینیجر اس نے اپنے مینیجر کو کچھ کہا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی منت کو لگا کہ میں آکسیجن برابر ہوا ہے جو اس کی موجودگی میں کم ہو گیا تھا۔ اس کا مینیجر اس کے پاس آیا۔ میم، آپ ساتھ چلیں، سب ڈسکس کر لیں گے۔ آج نہیں، آج کچھ کام ہے۔ مینیجر حیران ہوا، اس کے باس نے کہا تھا وہ یہی جواب دے گی تو آگے سے کہنا۔ نہیں میم، کل کام بہت زیادہ ہے اور وقت بہت کم۔ سر کو کل دوسرے شہر کے لیے نکلنا ہے، اس لیے سب آج ہی ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ اس نے وہی کہا جو اس کو کہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا اس کے باس کو کل کیا آنے والے ہفتوں میں بھی کسی شہر نہیں جانا تھا۔ اوکے، ایڈریس سینڈ کر دیں، میرے مینیجر کو وہ پہنچ جائے گا۔ وہ اتنی جلدی اس کے روبرو نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مینیجر پھر حیران ہوا کیونکہ اس کے باس نے یہ جواب بھی بتایا تھا۔ نہیں میم، سر مینیجر سے سب ڈسکس نہیں کرتے، کمپنی اونر سے ہی بات کرتے ہیں۔ اس نے رٹا رٹایا جملہ کہا۔ اگر آپ نہیں آتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ ہماری طرف سے توڑ دیا جائے گا۔ ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوگا، آپ کا ہمیں اندازہ نہیں۔ وہ ایک بار پھر بولا۔ اوکے چلیں، ہم اپنی گاڑی میں آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ تو آج پہلی ملاقات روبرو یار ہونے والی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ اس نے سارے راستے یہ دعا کی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اسے تبریشہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ یہ کانٹریکٹ توڑ دیتی اگر اس کے باپ کی اسٹیٹ میں اس پوزیشن میں ہوتی۔ اس نے اس ڈیل کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ یہ اس کی پہلی ڈیل تھی جس سے تبریشہ کو پتہ نہیں، لیکن اس کو کافی پروفٹ ملتا۔ یہی سب سوچتے وہ مان گئی تھی۔ اس کے نہ جانے پر کیا معلوم وہ اپنا کہاں کر ڈالتا۔ تبریشہ کے ہنر کو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ گاڑی اس کی کمپنی کے باہر جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے آنکھ میں اٹکا آنسو صاف کیا اور اندر داخل ہوئی۔ لفٹ سے جاتی ہے وہ اس کے کمرے کے سامنے موجود تھی۔ اس نے بنا نوک کے دروازہ کھولا تو دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ شاید ایک کمپنی اونر کی حیثیت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دروازہ نوک کیا جاتا ہے اور اجازت طلب کی جاتی ہے۔ آتے ساتھ اس کی اتنی بے عزتی پر اس کی گلے میں اٹکے آنسو پھر سے آنکھ کے راستے میں گامزن ہوئے تھے۔ اس نے دوبارہ دروازہ بند کیا اور نوک کیا۔ اس کا مینیجر باہر ہی رکا تھا۔ کم آن، اس نے کہا تو وہ اندر داخل ہوئی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ اس انجان گھر میں ابھی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جہاں کوئی نہیں تھا، بارش کی آواز بھی اب زور پکڑ رہی تھی۔ اس نے ہونٹ کاٹتے آنسو روکے۔ یہ کیسی رات تھی، ایسا کچھ تو نہ اس نے کبھی سونا تھا اور نہ سوچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، باہر سے گیٹ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر جب وہ دروازہ کھلتا ہوا اندر داخل ہوا تو بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ جو بلا مقصد سڑک پر گاڑی گھما رہا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ جو سوچ بیٹھا ہے وہ ویسا کر پائے گا کہ نہیں۔ اس کے جذبات پل میں بدلے تھے۔ اس نے اسے دیکھا جو اس کے کندھوں تک بامشکل آتی تھی۔ اس وقت سلک کی سلیپنگ سوٹ میں وہ چھوئی موسی ہوئی اس کے اندر چھپنے کی کوشش میں تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اسے علیحدہ کرتے خود سے دور کھڑا کیا۔ ربا بلا وجہ شرمندہ ہوئی تھی، اس لیے واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ لیٹ چکی تھی۔ اس نے کتنی دیر اس کے کمرے کے در و دیوار کو دیکھا جو سالوں سے صرف اسی کے وجہ سے آشیانہ تھا، اور آج ایک نیا شخص۔ اس کا بیڈ کچھ خاص بڑا نہ تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے اکیلا رہتا۔ اس نے سارا نیا فرنیچر نئے گھر میں سیٹ کروایا تھا۔ آج کی رات اسے یہیں گزارا کرنا تھا۔ کمرے میں صوفے بھی موجود تھے، لیکن یہ کسی بھی عورت کے لیے باعث تذلیل ہوگی کہ اس سے منسلک مرد اس کے ہوتے ہوئے کہیں اور دور لیٹے۔ اس نے ساری بتیاں بجھائی اور جا کر خاموشی سے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ رباب کی طرف سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ کل شام ہمیں نکلنا ہے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ اوکے، مختصر جواب دیا۔ پیکنگ کر لی ہے؟ جی، کچھ خریدنا تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو جیسے سوچے بیٹھی تھی۔ ایک لفظی جواب سے زیادہ
کچھ نہیں بولے گی۔ اس نے اس کی طرف رخ کیا، کمرے میں چاند کی روشنی سے روشنی آ رہی تھی جو اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، وہ اسے ہی تک رہی تھی۔ اس کے دیکھتے اس نے بچپن کی طرح نظروں کا زاویہ بدلا، اس نے گہری سانس بھری۔ وہ شخص جسے زندگی میں کچھ کم ہی مشکل اور پیچیدہ لگا کرتا تھا، آج اسے اپنا ہی رشتہ کافی مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے دوسری طرف کروٹ بدلی، رباب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، جس کی وجہ کیا تھی وہ خود نہیں جان پائی۔ تم محافظ نہیں، لٹیرے ہو، میں یہ بات سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی۔ یزدانی، خبردار، ایک لفظ نہیں بولو گی تم۔ آج سے تمہارے میرے راستے الگ، میں تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے نہیں، یہ سمجھو کہ ہم کبھی ملے ہی نہیں۔ اس نے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے اس لڑکی پر ترس آیا، اس کے آنسو سے پہلی بار اس کے دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ کئی لمحے سے دیکھتی رہی تھی، وہ شخص تو انسانیت کے درجے سے بھی گر گیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، اس نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ کتنی رقم اور لوگی پیچھے چھوڑنے کی، اب کہ اس کا دوپٹہ اس پر پھینکتے نخوت سے کہا کہ وقت تھوڑا تھا اب۔ درید یزدانی نے اس بار عورت کو غلط طریقے سے جانچا تھا اور یہ کفارہ اسے مرتے دم تک ادا کرنا تھا۔ اسے لگا وہ اس کو بھی بعد میں ڈھونڈ کر سچائی بتا کر منا لیتا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ پہروں کو اس کو سوچنے اور ڈھونڈنے والا تھا۔ مجھے جانا ہے، اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کتنی قیمت لگاؤ گے اپنے ہی نکاح کی، اپنی ہی بیوی کی؟ وہ قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ نکاح بیوی، وہ نہیں چاہتا تھا وہ یہ سب بولے۔ وٹ ربش، یہ سب تمہارے کہنے پر ہوا تھا، تمہیں یاد تو ہوگا، میں نے تو نہیں بولا تھا آؤ نکاح کریں۔ اس نے تسخر سے کہا۔ کسی کے کہنے پر بھی ہو، میں بیوی ہوں تمہاری، ابھی درید یزدانی مان لو اس بات کو۔ وہ اس کا کالر تھام کر بولی۔ ایک پل کو درید کو لگا کہ وہ اسے سب بتا دے، لیکن مجبور تھا۔ ایسا کرتا تو اس کے ساتھ اپنی بہن کو بھی کھو دیتا۔ اف، میں نہیں مانتا کسی رشتے کو، اور قیمت دے دیے، نکلو اب فوراً، اس سے پہلے کہ مجھے گارڈز کو بلوانا پڑے۔ اس نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کرتے کہا۔ اور چاہیے تو بتاؤ، کہا۔ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ تھا اس کا نصیب، ہاں شاید ان لڑکیوں کا یہی نصیب ہوتا ہے جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ ایک دن درید یزدانی، خدا میرا بھی ہے، یاد رکھنا، وہ کہتی نکل گئی تو وہ وہیں بے سود گر گیا۔ ربائشہ نے سب یاد کرتے دل میں درد اٹھتا محسوس کیا۔ وہ کیسے اس شخص کے ساتھ رہی تھی جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ تو مس منت وکر، آپ یہ ڈیل مکمل کریں گی؟ اس نے گمبھیر آواز میں، اس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو بھاگ جانے کا کافی شوق اور تجربہ ہے تو اس لیے، اس نے کہا۔ تو منت نے اسے دیکھا، وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ نہیں، مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے آئی ہوں، کام کریں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کلک ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس طرح کی گفتگو سے اجتناب برتنا چاہیے جس سے ہمارے کام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کا طنز کا کرارا جواب دیا تھا اس نے۔ پل میں اس کی ساری زیادتیاں اسے یاد آئی تھی۔ اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ اس کا جواب تبریز شاہ کو پسند نہیں آیا تھا، یہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے صاف واضح تھا۔ کام آج سارا تقسیم کر لیتے تاکہ اپنی اپنی کمپنی سے ہم یہ کام کرا سکیں۔ فی الحال کیونکہ آپ کے مینیجر کے مطابق آپ کل شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ اس کی خاموشی کو اس نے توڑا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں مس منت وقار، کام سارا میری کمپنی میں ہی ہوگا، جیسے کہ آپ نے سنا تھا یہ ٹینڈر ٹینڈر مجھے ہی میرا ہے اور کل جانے کا میں کینسل کر چکا ہوں، آپ کو فائل پہنچ جائے گی، یو میں گو ناؤ۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا خود نہیں جانتا تھا، شاید اتنے سالوں کا غصہ تھا جو اس صورت میں نکل رہا تھا۔ منت بنا اس کی طرف دوسری نگاہ ڈالے اٹھ کر چلی گئی تو اسے نئے سرے سے غصہ آیا۔ کیوں وہ اتنا غصہ ہو رہا تھا، کیوں اسے دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا؟ وہ تو اسے اس لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ اس سے اپنا نام چھین سکے۔ اس نے خود سے زیادہ اپنے دل کو تسلی دی۔ اس بھوندے جواز پر کوئی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا، دل میں آگ الگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی تمام فائلز کو ہاتھ سے نیچے گرایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کب کی جا چکی تھی، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔ پھر 7 بجتے دیکھ کر اٹھا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ سارا آفس اب خالی ہو چکا تھا۔ باسط کمرے کی خاموشی کو اس کی آواز سے توڑا۔ باسط سیدھا ہو کر لیٹا اور اس کی طرف گردن موڑی۔ کیا میں کچھ مانگوں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اگر وہ نہ دے پایا تو وہ نہ جانے کیا جاننا چاہتا تھا۔ تو وہ سوچتی رہ گئی۔ اس کے شوہر نے اس کی امیدیں جگانے سے پہلے ہرا سگنل دے دیا تھا۔ بولو، ہم بائی روڈ چلیں کل پلیز، اس نے کہتے آج بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، باسط نے اس کی آنکھوں کی چمک کو کم ہوتے اور پھر مان پڑتے دیکھا تھا اور دوسری طرف کروٹ بدل چکی تھی۔ اور پھر وہ شخص جو نئے نئے ایک دوسرے سے
اور پھر دو شخص جو نئے نئے ایک دوسرے سے آشیانہ ہوا تھے پھر سے اجنبیوں کی طرح رخ موڑے گئے، اور پھر اگلے دن تک اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اس کا مجاز خدا اس کے منہ سے نکلنے والی پہلی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تھا، اس کا دل دکھا۔ آج پھر وہ کافی روئی تھی، لیکن شوکت یزدانی اور دريت نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ملنے آتے رہیں گے۔ باسط نے اسے روتے دیکھ کر اپنے ساتھ لگایا تھا، اور یہ کل سے پہلا لفظ تھا جو رباب کی جھولی میں ڈالا گیا تھا۔ باسط نے ان دونوں کو بے فکر کر دیا تھا اپنے انداز اور باتوں سے۔ وہ دونوں مسکرا دیے تھے کہ ان کی بیٹی اور دريت کی بہن اچھے ہاتھوں میں تھی۔ شوکت یزدانی کو باسط شروع سے پسند تھا، انہیں وہ اتنا پسند تھا کہ اگر وہ رشتے کی بات نہ کرتا تو شاید وہ بیٹی کا باپ ہوتے خود اس سے پوچھ لیتے۔ انہوں نے رباب کے لیے ایسا ہی سلجھا ہوا شخص چاہا تھا، اس کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس کی تمام باتیں مانی تھی اور شادی میں بھی تاخیر نہ کی تھی۔ وہ جانتے تھے وہ ہمیشہ سے اکیلا رہا ہے، اس لیے ایک ساتھی چاہتا تھا اور بیٹی کو اچھے ہاتھوں میں دیتے کون سا باپ خوش نہیں تھا۔ انہیں اب بس دريت کی فکر تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ رباب کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز چل رہی تھی، خوف سے اس کا چہرہ ہلکا ہلکا سفید پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے سادہ سا جواب دیا۔ جب وہ اس کی بات نہ مانا تھا تو اب کیا فائدہ؟ پلین 5 منٹ بعد پرواز پڑنے لگا تھا۔ باسی جانتا تھا وہ کافی ڈر رہی ہے، دريت اسے بتا چکا تھا اس کا ڈر۔ پلین ہوا میں بلند ہوا تو اس کے آنسو بھل بھل کرنے لگے۔ اس نے سانس سے روکا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ناخن زیادہ لمبے نہیں تھے، لیکن باسط کے ہاتھ پر زخمی ضرور کر گئے تھے۔ باسط نے اسے دیکھا تو اسے بے حد افسوس ہوا، کاش وہ رات کو اس کی بات مان لیتا۔ پہلا پچھتاوا، نہ جانے اور کتنے ابھی باقی تھے۔ رباب نے تب سے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ ایئر ہوسٹس کے قریب آتے اس نے اسے کھانا پکڑا کر وہ جا چکی تھی۔ باسط نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹایا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے بے حد برا لگا تھا، مطلب کہ اب وہ اس کے ڈر میں اس کا ہاتھ پکڑنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، سنجیدگی تھی۔ باسط نے بھی 2 3 نوالے لیے تھے، بے شک اسے بہت بھوک لگی تھی لیکن اس کا دل نہیں مانا تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے جہاز تھوڑا بہت ہلا تھا۔ اس نے ہونٹ لبوں پر دباتے بے خیالی میں ساتھ والے لڑکے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ باسط کی نظر اس پہ پڑی تو اس نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ سے ہٹایا۔ لڑکا زیادہ بڑا نہ تھا، لیکن پھر بھی اسے رباب کی حرکت کافی ناگوار گزری تھی۔ رباب نے آنکھیں کھولی تو وہ لڑکا مسکرا دیا۔ اس نے دوسری طرف نظر باسط پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب جہاز میں موسم کی خرابی کا بتایا جا رہا تھا۔ رباب نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے آنسو صاف کیے۔ اب اس کی ہاتھ سیٹ کی سائڈز کو تھامے ہوئے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ باسط نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے لیکن جواب نہ دے۔ آپ میرا ہاتھ تھام سکتی ہیں پریٹی گرل؟ وہ لڑکا بلا جواز ہی مسکرا کر بولا تھا۔ بکواس نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس سے پہلے پتہ ہوتا تو وہ سیٹ بدل لیتا رباب سے اپنی، لیکن رباب کو وہ ونڈو سیٹ نہیں بیٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے رباب کو جھٹکے سے قریب کرتے اسے ساتھ میں لیا تھا۔ لڑکے نے او کرتے منہ دوسری طرف کر لیا۔ رباب نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جیسے اسے ساتھ لگا رکھا تھا، اب وہ اس میں بلینکٹ دے رہا تھا۔ کل سے وہ کتنا بے نیاز تھا اس سے، اور اب کیسے کسی دوسری کی توجہ اس پہ دیکھ کر وہ بدل سا گیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ اس کے سینے سے لگی تھی، آنکھیں اٹھائی تو وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر اب بھی سنجیدہ سے تاثرات تھے۔ پلین کچھ دیر کے لیے لینڈ کیا جا رہا تھا موسم کی یکدم خرابی کی وجہ سے، لیکن اسے اب کہاں ہوش تھا۔ اس کا سارا دھیان اس پر تھا جس نے اسے حصار میں لیا ہوا تھا۔ 3 ماہ پہلے دريت یزدانی نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ اسے تقریباً 1.5 سال بعد ملی تھی۔ اس عرصے میں اس نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ ان سب کے بعد اس شخص نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ رباب کے لیے سیکورٹی اس نے سخت کر دی تھی، لیکن وہ لڑکی اسے ہر رات ہر دن ہر پل یاد آتی تھی جو بنا کسی گناہ کے سب سہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ سب اس نے نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اسے نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹی تھی۔ دريت کو یاد تھا کیسے اس نے کسی اور کا گناہ اپنے سر ڈالا تھا، صرف اپنی بہن کی خاطر۔ اپنی بہن کی خاطر اس نے اس لڑکی کو توڑ دیا تھا جو ہر رات اس کے خوابوں میں آتی اسے بے بس کر دیا کرتی تھی۔ وہ کتنی راتیں سو نہیں پایا تھا۔ اس لڑکی کو پورے شہر میں ڈھونڈا تھا اس نے، اس کے گھر سے تو کیا شہر سے ہی چلی گئی تھی۔ بدھائی سب نارمل تھا، لیکن اس کے دل کی دنیا پلٹ گئی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا اسے محبت جیسی خرافات میں یقین نہیں، اسے عشق بھی ہوا تو کس سے؟ اپنی ہی بیوی سے جسے رسوا کیا تھا اس نے۔ آپا اس سے ملنے آئی تھی، اس نے آدھی حقیقت انہیں بتائی تھی، اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ابھی شاید وہ بتاتا، لیکن اس سے پہلے آپا صدمے کی سی حالت میں اس کے چہرے پر کتنے ہاتھ جڑ چکی تھی۔
शौकत यज़दानी को सब सुनते पहले पहला हार्ट अटैक आया था। वो इसी गिल्ट के साथ ज़िंदा था कि वो बेगुनाह होते हुए भी सबका गुनहगार था। आपा वापस जा चुकी थी और फिर मुड़कर कभी नहीं आई थी। रबाब को हल्का-सा पता लगा था। इसके बाद कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ था। शौकत यज़दानी ने इससे बात करना भी कम कर दी थी। वो सब सीने में दफ़नाए ख़ामोश हो गया था। लेकिन फिर इसे इसी की तलब हुई थी। इसने पागलों की तरह अपनी बीवी रुबाइशा हक़ को ढूँढा था। 1 साल होने को आया था। इसने सारा शहर ढूँढ डाला था। और आखिर में इसे मालूम हुआ कि वो इसी शहर में नहीं। इस दिन इसने हिम्मत हार दी थी। एक दिन इसके बाप ने इसे टूट कर बिखरते नशा करते देखा था और दूसरा हार्ट अटैक हुआ था। सब इसके हाथों से निकलता चला गया था। दूसरी तरफ इसके घर से निकलने के बाद रुबाइशा को लगा था कि वो मर जाएगी, लेकिन ज़िंदगी मौत देने वाला तो रब है। अब इस शख्स में भरोसा था। इतने दिन अजनबी बनकर इसके साथ गुजारे थे और इसने कभी नज़र उठाकर तक नहीं देखा था। और निकाह होते ही इसे आज भी लगता था कि इसके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की गई और वो इसके शौहर ने ही। लेकिन हकीकत कौन जानता था। इसने वहाँ से निकलते 2 घंटे बाहर फुटपाथ पर बैठते खुदकुशी करने का सोचते गुजारे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। इसने अपने कदम यतीम खाने की तरफ बढ़ाए थे और फिर वही अपनी जाए पनाह समझी थी। एक रोज़ वहाँ वक़ार हुसैन आए आए थे। उन्होंने इसको अकेले रोते देख इसके सर पे हाथ रखा था। दुरेत आया था, वो चाहता था अब वो उसके साथ चले। वो गई भी थी, लेकिन जहाँ वो रहता था वहाँ मुनासिब नहीं था इसका रहना, इसलिए इसे वापस आ गई। इन्हें वो सुलझी और मासूम सी लड़की पसंद आई थी। वो मिन्नत को भी इससे मिलवाने लाए थे और फिर मिन्नत के ही इसरार पर वो इनके साथ चली गई थी। 1 साल कैसे गुज़रा था इन दोनों की ज़िंदगियों का वो बेहतर जानते थे। फिर 1 साल बाद दुनीत यज़दानी अपनी पहली मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। इसने वहाँ मन्नत के साथ इस लड़की को देखा था। मन्नत वो दबरेज़ की वजह से जानता था, जिसको पिछले 1 साल से अनगिनत बार ढूँढ चुका था। इसने इसका पीछा किया था कितने रोज़। जानते इसे मालूम हुआ कि वो पास ही किसी स्कूल में पढ़ा रही थी। एक रोज़ वापसी में दिल के हाथों मजबूर होते इसने इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया था। रुबाइशा इसे देखती खौफ़ज़दा थी। वो शख़्स था जिसे वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में कभी नहीं देखना चाहती थी। वो इसे अपने फ्लैट में लाया था। वो आमने-सामने मौजूद थे। रुबाइशा की आँखों में नफ़रत थी, इसके लिए बेइंतहा नफ़रत, और वो इसे बिना बल झपके देख रहा था। "क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ?" इसकी आवाज़ 1 साल बाद सुनी थी। दुर्रत यज़दानी के दिल में शनाख्त से कुछ टूटा था। रुबाइशा हक़ के नाम के आगे मेरा नाम लगता है, क्या यह पहचान काफ़ी नहीं? इसने शाइस्तगी से कहा। अच्छा हुआ तुम मिल गए। अपने नाम के आगे से ये नाम हटाना था मुझे, न जाने कब से। रुबाइशा ने इसकी आँखों में देखते कहा, जहाँ सब बदला हुआ था। इस 1 साल में इसने हर रात इसे कोसा था। थोड़ी देर बाद वो इन्हें दोबारा किया गया थोड़ी देर बाद इन्हें दोबारा शिफ्ट किया गया था। अब की बार बासित ने इसे अपनी सीट पर बिठाया था। "मुझे यहाँ नहीं बैठना," इसने सूखे होठों से खिड़की से बाहर देखते कहा। "खामोशी से बैठी रहो," इसने संजीदगी से कहा। तो रबाब ने नाक सिकुड़ा। वो लड़का अब भी मुँह बनाता अपने दोस्त के साथ मसरूफ़ हो गया था। दोबारा प्लेन के उड़ने से पहले इसने उम्मीद से बासित को देखा तो शायद इसे फिर से हिसार में ले ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसलिए आँसू फिर से इसकी आँखों से गिरे। वही काम तब से जाने कितनी बार कर चुकी थी। प्लेन हवा में होते ही इसने झटके से वापस इसे अपने साथ लगाया था। "अब तुम्हारा एक आँसू ना निकले रबाब।" इसे तंबिया की तो इसने अपना चेहरा इसकी शर्ट के साथ रगड़ा। "सर्दी लग रही है," इसे धीमे से कहते अपना चेहरा मज़ीद इसकी शर्ट में छुपाया। बासित इस पर कम्फर्ट डाला और फ़ोन निकाल कर मसरूफ़ हो गया और रबाब एक बार फिर इसे देखने में। फिर कब वो मंजिल पर पहुँचे इसे पता ही नहीं चला। ये सफ़र इतना बड़ा नहीं रहा था। वो सामान इकट्ठा कर रहा था कि इसकी नज़र दूर कड़ी रबाब पे पड़ी, जिसके पास वही लड़का खड़ा था। रबाब के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट देखते इसने जबड़े भीजे। सामान लेते वो तेज़ कदम से इसके पास आया। लड़की के कॉलर को थामते इसे झटके से घुमाया। कूल डाउन बडी, आप ही की है, इसने रबाब की तरफ देखकर कहा। मैं इनको बोल रहा था कि ये काफ़ी प्यारी है, मेरी आपी भी इनकी जैसी है। लड़के ने कहा तो बातचीत में से घूरा। लड़का आगे जाकर वापस मुड़ा और रबाब को आंख मारी तो वो फिर से मुस्कुराए। किस खुशी में तुम्हें हंसी आ रही है? बासित को बिलावजह गुस्सा आ रहा था। वो संजीदा हुई। आप बहुत क्यूट है। इसे इस लड़के की कुछ देर पहले हुई गुफ्तगू याद आई। अरे डरे नहीं, आप मेरी आपी जैसी हैं, इसने कहा तो रबाब ने इसे देखा। आपका शौहर तो काफ़ी मकबूल सा लगता है आपी, क्या देख के शादी की है? इसने कहा तो रबाब मुस्कुराए। लव मैरिज ना कहिएगा, मैंने बेहोश हो जाना है, क्योंकि जिस तरह वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे थे ना, खुदा बचाए। वैसे अच्छा आइडिया है, जब वो आपको भाव ना दे तो किसी और को देख लेना आप।
لڑکے نے کہا تو پھر سے مسکرائی۔ اب چلتا ہوں، آپ کا مغرور شوہر آ گیا تو کہیں ایک ہاتھ لگا کر میرا منہ نہ سجا دے۔ اپنی گرل فرینڈ کو ملنا ہے مجھے، اس سے کہتے رباب کو دیکھا اور پیچھے سے باسط آن پہنچا تھا۔ اس کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ وہ گھر پہنچ کے رباب نے سب سے پہلے اپنے بابا اور بھیو کو خبر دی تھی۔ یہ گھر اس گھر سے بڑا تھا لیکن زیادہ نہیں تھا، شاید باسط کو زیادہ بڑے گھر پسند نہیں تھے۔ یہ گھر نیا بنایا گیا تھا اور کافی اچھے سے سیٹل تھا، باقی وہ خود سیٹ کر لیتی کہ اسے یہ سب کرنا پسند تھا۔ اور پھر کام شروع ہو چکا تھا لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ اس کا مینیجر سب سنبھال رہا تھا، تبریز شاہ الگ آنکھ میں جل رہا تھا۔ اس کے 2 بار بلانے پر بھی کچھ ڈسکس کرنا تھا، وہ نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات وہ آئے گی، اس لیے پارٹی کے لیے نکلا جو فون کمپنی کی طرف سے رکھی گئی تھی اس کی دوسری ڈیل کی کامیابی پر۔ وہ کام میں اس پر بیٹھا تھا، ڈرنک تھامے دروازے پہ نظر گاڑے ہوا تھا اور پھر اسے آتے دیکھ کر اس کے جلتے دل پر مزید آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ سفید پاؤں کو چھوٹے فراک میں تھی۔ اس دن اس کے بال حجاب میں ڈھکے تھے لیکن آج اس نے جوڑا کر رکھا تھا، آگے سے دوپٹہ سینے پر پھیلایا ہوا تھا۔ بھاری جھمکے، ہلکا سا میک اپ، وہ بہت حسین نہیں تھی لیکن کشش کمال کی تھی۔ وہ اب سب سے مل رہی تھی، تبریز شاہ سے 10 قدم کی دوری پر تھی اب وہ۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ مڑی تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ ملبوس، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ صاف رنگت، ہلکی بریڈڈ گہری بولتی آنکھیں اور ہمیشہ کی طرح بے بھیجے ہونٹ، وہ برا کا حسین تھا۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑا اور سامنے ریفریشمنٹ کارنر کی طرف چلی گئی۔ تبریز شاہ نے گلاس کو زور سے پیچھے میز پر رکھا اور اس کی پشت کو گھرتے۔ اس کا بیگ گلا زیادہ نہیں لیکن ہلکا سا ڈپ تھا جس کو ڈوریوں سے باندھا گیا تھا۔ سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے، فورن کمپنی کا ممبر اسے بھی سب سے ملوا رہا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے اسے تبریز شاہ کا تعارف بھی ان سب سے کروایا تھا لیکن اس کا تعارف سب سے کروانا تبریز شاہ کو برا لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف گیا، اپنی طرف اس کے قدم بڑھتے دیکھ اسے تھوک نکلا تھا۔ وہ ہر ممکن حد تک اس سے دور رہنے کی کوششوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی جگہ اپنی ساری ذمہ داری مینیجر پر ڈال دی تھی کہ اسے اس کی کمپنی نہ جانا پڑے۔ اس کے 2 بار بلانے پر وہ بہانہ لگاتی منع کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قریب آتا وہ وہاں سے ہٹتی دوسری طرف چلی گئی۔ تبریز شاہ نے مٹھیاں بھیجی اور لب دانتوں تلے لیے سختی سے کاٹے۔ وہ اسے پاگل سمجھ رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ وہ سب سے الوداع لیتا باہر نکل گیا۔ منت اس کے باہر جاتے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کے جاتے ہی سے لگا تھا سب نارمل ہو گیا ہے۔ آج تو وہ ویسے بھی اسے برے طریقے سے گھور رہا تھا لیکن وہ ہر رات اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ نفرت کی دعوے دار تھی لیکن نفرت تھی یا نہیں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے یہ سب منت کو بتایا تھا اور منت کے جواب نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی ربائشہ، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں وہ شخص جس کے نکاح میں آپ ہیں، وہ اپنا حق لینے کے بجائے آپ سے چھینے کا آپ کی روح کو توڑ کر۔ لیکن پھر بھی وہ ان سب کو بھولی نہیں تھی اور پھر وہ دور چلی گئی تھی اور آج 1 سال بعد وہ ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہارے نام کے آگے سے میرا نام ہٹے گا، کبھی درید یزدانی نے سنجیدگی سے کہا۔ بہت ہو گیا، اب وہ اس کو نہ کردہ گناہ کی سزا نہیں کاٹے گا جس نے اسے اتنا بے بس اور مجبور کر دیا تھا۔ میں کورٹ میں جاؤں گی، درید یزدانی پر وہ چیخی۔ دونوں اپنی اپنی انا کے اونچے پہاڑوں پر تھے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا کر دیکھ لیں ربائشہ، شخص آپ کا مقدر بنے گی۔ اس نے قریب آتے شائستگی سے کہا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ دو گی مجھے؟ کیا دوبارہ دسترس حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھ پر؟ اس نے وہ سوال پوچھا تھا جس سے وہ بچ رہا تھا۔ نیچے ڈرائیور کھڑا، میرا واپس چلی جاؤ، اس نے کہتے رخ موڑ لیا تھا۔ 1 سال کے بعد ہوئی یہ ملاقات عجیب تھی، اسے وہ شخص سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ اور بیان کر رہی تھی جو وہ پڑھتے اور سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر اس دن کے بعد وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا لیکن ایک فلیٹ وہ یہاں خرید چکا تھا۔ اس کی آنے جانے کی ہر انفارمیشن تھی اس کے پاس۔ جس سے اس کے گھر سے کوئی دوسرا نہ ہوتا تو وہ اسے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ وہ اس کے نزدیک ہوتے بھی بہت دور تھا۔ پھر ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا۔ ربائشہ اکثر نیند میں کسی کی موجودگی محسوس کیا کرتی تھی اور آہستہ آہستہ وہ اس موجودگی سے مانوس ہو گئی تھی۔ یہ موجودگی اسے اچھی نہیں تو بری بھی نہیں لگتی تھی۔ اپنے پیچھے موجود آدمیوں سے بھی وہ جان گئی تھی کہ اس کی حفاظت کے لیے اس نے یہ سب کیا ہے۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا وہ چیخ کر اس شخص کا گریبان تھام کر پوچھے کہ کیوں کیا تم نے وہ سب؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا یا یہ سب جھوٹ ہے جو اس کی آنکھیں بیان کرتی تھی، جو اس کی حفاظت کے طریقے بیان کرتی تھی؟ منت کے ہاتھ پہ چھری لگنے سے مطالعہ آئی تھی اور اس نے اسی آدمی کو دیکھا تھا جو اکثر اس کے پیچھے ہوا کرتا تھا جب وہ گھر سے نکلتی تھی۔ وہ آج کل الجھن میں تھی، نہ ہی کوئی گارڈ تھا نہ راتوں میں اس کی موجودگی۔ تو کیا وہ پھر سے واپس چلا گیا تھا سب کچھ چھوڑ کر؟
एक बार फिर नफ़रत को दिलो दिमाग में इसने जगह दी थी और ये सोचते इस पर रसाई न पाते वो हार मानकर चला गया। आधे घंटे बाद वो सबसे मिलती बाहर निकल गई कि बिजनेस पार्टीज इसे शुरू से बेहद बोरिंग लगती थी। जब वो अपने बाबा के साथ भी आया करती थी। वो गाड़ी में जाकर बैठी। मैनेजर को इसने जाने का बोल दिया था। अब इसे सीधा घर जाना था। रास्ते में इसने अपने और रुबाइशा के लिए आइसक्रीम ली क्योंकि रुबाइशा को आइसक्रीम बेहद पसंद थी। अब वो वापसी के रास्ते पर फिर से गामजन थी, लेकिन अचानक पीछे से आती गाड़ी ने इसका रास्ता रोका था। सामने मौजूद शख्स को देखते इसकी टांगें कांपी। इस सुनसान सड़क पर रात के 10 बजे वो दोनों खड़े थे। गाड़ी लॉक करो और बाहर आओ। तबरेज ने से कहा। अंदाज ऐसा था जैसे वो उसकी बात मान जाएगी। देखिए मिस्टर तबरेज, जो बात होगी ऑफिस में होगी और बाहर निकलो बाहर। वो आहिस्ता आवाज में कराया कि इसका ड्राइवर और गार्ड सामने गाड़ी में मौजूद थे। सुबह बाद इसने इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे घसीट कर बाहर निकाला और अपने साथ लाया। ये मैडम की गाड़ी मेरे घर पहुंचाओ दोनों, इसने कहा तो वो निकलकर सामने वाली गाड़ी की तरफ बढ़ गए। छोड़े मिस्टर तबरेज साहब, ये क्या बेहुदा हरकत है। मिस मन्नत वकार बेहुदा हरकत अभी मैंने की कहा है, इसलिए ज़बान बंद रखो अपनी। इसने इसे गाड़ी के अंदर बिठाया और दूसरी तरफ आकर खुद बैठ गया। वो जो आधी गाड़ी से बाहर निकल गई थी इसे खींचा और वापस बैठाते इसके आगे से होते दरवाज़ा बंद किया और फिर लॉक लगाए। जो बात होगी ऑफिस में होगी। आपका कोई हक नहीं बनता आप इस तरह की गैर इखलाकी हरकत किसी लड़की के साथ करें। वो चीखी। आवाज़ आहिस्ता और हक की बात मत करना मेरे सामने मिन्नत तबरेज शाह। मन्नत ने इसके मुँह से ही सुनते इसे बेयकीनी से देखा था। इसकी आवाज़ हलक में ही घुट गई थी। वो साकत बैठी रह गई। तो क्या जिसका डर था अब वही होना था। इसने आंखें बंद करते सी की मुँह से टेक लगाई। आँख से एक आंसू गिरा था। तबरेज शाह ने गेट के सामने गाड़ी रोकी और हॉर्न दिया तो इसने आंखें खोली। चौकीदार दरवाज़ा खोल रहा था और इसे अपने साथ अपने घर क्यों लाया था। निकलो बाहर, इसने कहा तो वो बाहर निकली। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था इसके पास। वो सामने वाला कमरा, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। शाम के 7 बजे थे। वो दोनों फ्रेश होकर खाने की मेज़ पर बैठे थे। खान सामा से वो मिल चुकी थी। खाना खाते ही वो वापस कमरे में जा चुकी थी। अब वो अपने कपड़े निकालती अलमारी में सेट कर रही थी। मेरे भी कर देना। बासित की आवाज़ सुनते इसने जज्बात में सर हिलाया। अब वो अपना काम था तो कैसे फ़ौरन बोला है। रबाब ने मुंह बसोरते इसकी पुश को देखा जहाँ वो लेटने की तैयारियों में था। जुनैद की कॉल सुनते अब वो इसे सारी रवादार सुना रही थी। पहले भी वो इसकी जुनैद से बात हुई थी लेकिन सिर्फ खैरियत से पहुँचने की। फ़ोन बंद करते वो वापस आई और आकर लेटने लगी तो नज़र इसके हाथ में लगी जहाँ इसने ज़ख्म दिया था। इसे शर्मिंदगी ने आन घेरा। इसने सामने दराज में से फर्स्ट एड का डिब्बा देखा था। इसमें से बैंडेज निकाल कर लाई और इसके पास आते इसका हाथ थामा। बासित ने इसे देखा जिसके बाल हल्के नम थे। इसके चेहरे की शदाबी इसे मज़ीद हसीन बना रही थी। आपने बताया नहीं, इसने चोर की तरफ इशारा किया तो वो खामोश रहा और हल्का सा उठकर बैठा। आई एम सॉरी, इसने कुछ सोचते हुए कहा। अगर मैंने आपको चोट दी है तो ज़रूर इस लड़के को भी दी होगी। मुझे इससे भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। इतना अच्छा था वो, इसने मेरी मदद की थी। जब आप सामान ले रहे थे इसने मेरा हैंड कैरी उठाया था क्योंकि मुझसे नहीं उठाया जा रहा था और वो काफ़ी खुश मिजाज। रवाब बासित ज़िया, मुझे ये फ़िज़ूल की बातें नहीं सुननी, इसने यकदम कहा तो वो खामोश हो गई। इसे यकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो खामोशी से इसके पास उठ गई। वो वापस हाथ धोकर आकर लेटी तो इसने बासी से इसकी मेहंदी फिर से देखी और हाथ बढ़ाकर इसके हाथ थामे और नाक के नथों के पास ले जाकर गहरी सांस भरी। इसके हाथ पर काफ़ी गहरा रंग आया था। इसने इसके पैरों पर नज़र डाली। रंगों पर वहाँ भी गहरा रंग था लेकिन कुछ मिसिंग था। मैंने तुम्हें पायजेब दी थी पहनने के लिए। हाँ वो मैं क्या मेरे पास है तो पहनी क्यों नहीं। सुबह पहन लूँगी, इसने सादगी से कहा तो बासित ने इसे देखा। जबकि इसका दिल जानता था किस हद तक भोंडी सोच है इसकी। इस आदमी को देखते इससे मन्नत को वापस भेजा था क्योंकि इसने आज शाम बिजनेस पार्टी में जाना था और ख़ुद इस आदमी के पीछे आई। वो इस शख्स को पट्टियों में जगड़े पाया था जो कई दिनों से गायब था। इसे अपनी सोच पर गुस्सा आया। वो कितनी देर बाहर खड़ी सोचती रही कि अंदर जाए या नहीं। फिर इसको सोते देखकर वो अंदर दाखिल हुई थी। इसके बेड के पास वो 15 मिनट तक खड़ी रही। इसे देखती रही और बिना बिना पल के झपके। फिर घड़ी को देखते जो शाम के 7 बज थी वो पलटने लगी। इस शख्स ने इसका हाथ थामा था। इसके दिल ने पहली बिट मिस की थी। वो पलटी और देखा हुए से ही देख रहा था। देख लो आखिरी बार, हो सकता है तुम्हारे नाम के आगे से अब मेरा नाम हट जाए। इसने पेड़ी ज़दा होठों से कहा। रुबाइशा ने झटके से इसकी तरफ देखा। ये बात इसके दिल पर काफ़ी नागवार गुजरी थी क्योंकि वो नहीं जानती थी
رکیں گے نہیں کچھ دیر کے لیے وہ پھر سے پلٹنے لگی تھی کہ بولا تو وہ وہیں پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے بعد کوئی بات نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ سو چکا تھا، لیکن نیند میں بھی اس نے ربائشہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ منت 2 بار فون کر چکی تھی، ربائشہ نے اسے سب بتا رکھا تھا، ابھی بھی سب بتاتے اس نے فون کر اور دیکھا وہ جاگ گیا تھا۔ منت کو واپس تبریز لے گیا تھا اپنے ساتھ، یہ سوچتے اس کی فکر ہوئی ہے وہ خدا آپ کو صحت دے، وہ کہتی گاڑی کھڑی ہوئی تھی جانے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی اس کے گھرانے کی آواز پلٹی۔ وہ شخص اپنے ہاتھ میں لگی ٹرپ نوچ کر اتار چکا تھا۔ جمشید کہاں مر گئے ہو؟ وہ وہیں سے کھڑی سے دیکھتی رہی، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا لیکن وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ جمشید کے ساتھ نرس بھی اندر آئی تھی۔ سر یہ دور رہو جمشید، مجھے گھر جانا ابھی کے ابھی، وہ چیخا۔ سر یہ ممکن نہیں، ابھی آپ کا پلاسٹر جو اس کے بازو پر ہوا تھا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑایا کہ جمشید نے اسے تھاما۔ وہ وہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں اٹھایا سب؟ اس نے قدم آگے بڑھائے، اس کا دماغ نفی کر رہا تھا لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ آگے بڑھتے اس کے ایک طرف سے ہاتھ تھامنا چاہ کے اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ عارضی سہارے نہیں چاہیے مجھے، بنا اس کی طرف دیکھے وہ بولا۔ سر خون صاف کر لیں، نرس منمنائی۔ چلو جمشید، ان کی پٹی کریں آپ۔ اور جمشید اپنے سر کو یہاں بٹھایا فوراً آپ کے وہ سنجیدگی سے بولی۔ جمشید نے ایسا ہی کیا تھا۔ ان سب کا دائرہ نہیں، میں پھر اتار دوں گا، تم جاؤ واپس۔ وہ کب آپ سے تم پر آ جاتا، خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ آپ پٹی کروا لیں، میں واپس چلی جاؤں گی۔ تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے مس ربائشہ، جمشید جاؤ انہیں چھوڑ کر آؤ۔ اور پھر آہستگی سے بولا، تو اس نے منت کو آج رات نہ آنے کا میسج سینڈ کرتے سے دیکھا تھا؟ تو اس نے خاموشی سے بینڈیج کروائی، تو کیا وہ واقعی یہاں ربائشہ کے لیے آیا تھا؟ اس کے دل نے دوسری بیٹ مس کی۔ پھر وہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر آئی تھی، اسے دوا دیتے وہ سامنے صوفے پہ جا کر بیٹھی تھی اور آنکھیں موند کر بھی اس کی نظریں وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسے تنگ ہوتے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ دوسری طرف منہ کر چکا تھا، شاید اس کا تنگ ہونا وہ محسوس کر چکا تھا۔ پہلے جب وہ دیکھ رہا تھا تو اسے مسئلہ تھا، اب جب وہ رخ موڑ چکا تھا تب بھی اسے مسئلہ تھا۔ اسے پیاس لگی تو وہ بنا چاپ کیے باہر نکل گیا اور پھر باہر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ابھی اس کی آنکھ لگتی کہ وہ پھر سے چیخ رہا تھا۔ وہ دوڑ کے اس کے کمرے کی طرف گئی، وہ کیسے جا سکتی، اسے واپس پلاؤ۔ وہ چیخ رہا تھا جمشید پر۔ اس نے گہری سانس بھری اور اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے جمشید ایک بار پھر باہر نکل چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں خود کے ساتھ سب کی زندگی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ اس کو دیکھتے کہا، پھر نظر سیدھا اس کے ہاتھ پہ گئی جو پٹی پھر سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے پاس جاتے اس کا ہاتھ تھاما اور پٹی کی، اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اور ہمت کرتا اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ بیلنس برقرار نہ رکھتے اس پر گری تھی، اس کے بازو پر زور پڑتے دریت نے لب بھیجے تھے، وہ قریب تھے ایک دوسرے کے۔ دریت نے سائڈ سے ساری بتیاں آف کی، اب صرف دوسری طرف کا لیمپ آن تھا۔ ربائشہ نے ہوش میں آتے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ بھی ہوش میں آیا۔ وہ نکل کر اس کی طرف آیا اور اسے کھینچ کر اندر لے گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ چیخ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چلتا وہ اوپر آیا اور ایک کمرے میں جاتے اسے دھکا دیتے کھڑا کیا، اور وہ شاید اس کا اپنا کمرہ تھا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے، کب سے اٹکا آنسو اب گرا تھا، آواز بالکل بند ہونے کو تھی گلا خراب ہونے کی وجہ سے۔ یہ بھی تمہارا گھر ہے مسز تبریز شاہ؟ اس نے کہتے سامنے جگ سے پانی ڈالا اور اس کے آگے کیا۔ منت نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور مجھے نہیں جھٹکا، مجھے گھر جانا ہے اپنے گھر، گلاس چھناکے کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ تبریز شاہ نے پیچھے سے اس کے جوڑے کو تھام کر اس کا چہرہ قریب کیا تھا۔ ہمت کافی بڑھ گئی ہے تمہاری منت۔ نہیں، منت نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، وہ قریب تھا اس وقت، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں کا رنگ کالا تھا، شاید پہلے سے اس نے لینس لگا رکھے تھے۔ منت نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے اپنے بات آزاد کروانے چاہے لیکن ناکام رہی تھی۔ ایسا کرنے سے وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ بھاگی کیوں تھی؟ مجھے جانا ہے۔ اور کوئی بکواس نہیں، جواب دو مجھے، بھاگ کے کیوں گئی تھی؟ کس بات کا ڈر تھا تمہیں منت وقار؟ میں کسی بھی بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں آپ کو۔ اس نے نم آنکھوں سے دیکھا۔ تبریز شاہ نے اسے پیچھے دھکا دیا اور وہ صوفے پہ گری تھی، وہ پھر اس کے قریب ہوا تھا۔ کیا واقعی میں کوئی حق نہیں رکھتا؟ کیا یوں کہوں مجھ سے زیادہ کوئی حق نہیں رکھتا؟ وہ سرگوشی کرنے کے انداز میں بولا۔ شاہ، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ کتنے عرصے بعد اس کے لبوں سے یہ نکلا تھا۔ تبریز شاہ نے اس کے بال کھولے تھے۔ آئندہ اپنے لباس پہ دھیان دینا منت، میں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ منت نے ہاں میں سر ہلایا، اس وقت اس کی ہر بات پر جی حضوری کرنا ہی بہتر تھا۔ اپنے ہاتھ پہ اس کا لمس محسوس کرتے اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو اور پھر اسے دیکھا پہ کڑھائی تھی کیونکہ اس کا ہاتھ اس کی سخت پکڑ میں تھا۔
یہ ہاتھ اب کسی کے ہاتھ میں گیا نا تو تمہاری قسم توڑ دوں گا۔ اب کی بار وہ گرایا اور جھٹکے سے اسے دوبارہ کھڑا کیا۔ چلو چھوڑ کر آؤں۔ اس کا ہاتھ نہ محسوس انداز میں سہلاتے ہوئے دور ہوا تھا۔ میں چلی جاؤں گی۔ جو میں نے کہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی؟ مجھے عادت ہے اکیلے سفر کرنے کی۔ بہت دیر سے خود کر رہی ہوں۔ اس بہت دیر کے ہر دن کا حساب تم اب سے دو گی۔ منت تبریز شاہ، یاد رکھنا۔ چلو، وہ کہتا اس کا ہاتھ ہانپتا پھر سے باہر نکل گیا۔ باسط: تھینک یو۔ کس لیے؟ آپ نے پلین میں۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ وہ سمجھ گیا تھا تم میرا وہ شکریہ واپس کر سکتی ہو۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ ویسے ہی، میرے قریب آ کر۔ نہ جانے کیوں مگر وہ بول گیا تھا۔ اس نے دل میں خود کو ٹپٹا اور اس کی طرف سے پیش قدمی نہ ہوتے دیکھ کر کروٹ بدل لی۔ وہ جو اس کا مطالبہ سنتے حیران ہوئی تھی، اسے ایسا کرتے دیکھ کر چونکی۔ اسے لگا باسط کو برا لگا ہے۔ اسے تھوک نکلتے بھاگ قریب ہوتے اس کی پشت پر سر ٹکا اور اپنا لدرتا ہاتھ اس کے گرد باندھا۔ باسط ضیا نے پل کے لیے خود ہی میں سکون اترتے محسوس کیا۔ باسط: ایم سوری، میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ وہ شاید دیری کے لیے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ کتنی معصوم تھی۔ کیا وہ اس کے ساتھ وہ سب کر پاتا جو وہ سوچ چکا تھا؟ باقی کل پر چھوڑ کر اس نے اس کی طرف کروٹ بدلی اور اسے دیکھا جو اسے دیکھتے پھر سے نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ ایسا کرتی وہ اسے بری لگی تھی، اس لیے جھٹکے سے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا۔ آئندہ میری نظریں ملانے پر نظریں مت پھیرنا مجھے۔ اس پہ جھکتے اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھتے اس نے کہا۔ اسی لمحے وہ سب بھول گیا تھا۔ رباب نے لدرتے اس کے سینے پہ سر رکھ لدرتے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ وہ اس وقت بےحد قریب تھے کہ ایک دوسرے کی دل کی دھڑکنیں بآسانی سن سکتے تھے۔ اس کے بالوں کی خوشبو خود میں اتارتے وہ بے خود سا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو تھامتے اس نے اس کے بال ہٹائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ جھکتا اس کا فون گونج اٹھا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹا جیسے ہوش میں آیا ہو۔ رباب نے اس کا جھٹکے سے دور ہونا شدت سے محسوس کیا تھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ فون لے کر باہر جا چکا تھا۔ وہ وہیں پڑی رہی۔ اسے باسط کا ری ایکشن بہت عجیب لگا۔ وہ خود اس کے قریب ہوا تھا اور پھر اس کا انتظار کرتے اس کی آنکھ کب لگی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ دوسرے کمرے میں نہ جانے کتنی سگریٹ پھونک چکا تھا دل اور دماغ کی جنگ میں۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تم حق رکھتے ہو اس پر، دل نے کہا تھا، لیکن تم ان سب میں نہیں لیکن تم ان سب میں نہیں پڑھ سکتے، دماغ نے کہا۔ اس میں کوئی قباحت نہیں، دل نے پھر سے اس کا ساتھ دیا، لیکن یہ سب کرنا صرف تمہیں تمہارے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اسے پتا تھا اسے اب کیا کرنا ہے۔ وہ واپس گیا تھا، وہ سو چکی تھی۔ اس نے اسے پھر سے قریب کرتے سار میں لیا۔ شاید ان سب میں تمہیں ہٹ کر دوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، اس نے کہتے آنکھیں موندی۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی اس کی اس بے وقوفی میں مسکرایا تھا۔ نہ وہ اسے ہٹ کرنا چاہتا تھا اور نہ وہ چاہتا تھا کہ انہیں محبت ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ساتھ موجود شخصیت کی وہ بچپن کی محبت تھا۔